वज़ीर तालीम सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैसे अक्सरियत की राय ये नहीं थी और वहाँ जो तजावीज़ थी, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि आपके इल्म है कि 3 तारीख को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास किया था, लेकिन 2 अप्रैल को जो कोविड पर टास्क फोर्स है हुकूमत सिंध की, उसका इजलास हुआ था। उस इजलास में जो माहिरीन बैठते हैं वहाँ ये भी तासुर गलत है कि जी सिर्फ हुकूमत के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें मुख्तलिफ तंजीमों जिसमें WHO की रिप्रेजेंटेशन भी होती है, उसके अलावा जो मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल शहर में काम कर रहे हैं उसके जो मुतल्लिका माहिरीन होते हैं वो मौजूद होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग मौजूद होते हैं, हुकूमत सिंध के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं। तो ये एक बड़ा एक ऐसा फोरम है जिसमें मुख्तलिफ राय आती है और उसकी रोशनी में फिर फैसले करने में आसानी होती है। तो वहाँ पर भी स्कूलों की बंदिश पर बात हुई, तो वहाँ ये कहा गया कि 15 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। वहाँ ये बात नहीं हुई थी कि 8वीं जमात तक हो या 10वीं तक हो या 12वीं तक हो। 2 हफ्तों के लिए स्कूल्स को बंद करने का जो वहाँ राय आई थी और वो फैसला वो हो सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम स्टीयरिंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में लें और वहाँ पर चूँकि एजुकेशन से मुतल्लिका तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं तो उनकी मशावरत से हम कोई भी फैसला करें। स्टीयरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ मेंबर्स ने मुख्तलिफ आरा दी। उसमें अक्सरियत ने यह कहा कि बिल्कुल स्कूल्स बंद होने चाहिए, और एक तो राय ये थी जो मैंने आपको बताया 2-3 लोगों की कि जी बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए, जब तक हर चीज़ बंद हो जाए फिर आप बंद करें। कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि जी बंद होनी चाहिए और कुछ का ये था कि 8वीं जमात तक होनी चाहिए। तो ये जो भी तजावीज़ थी वो हमने हुकूमत सिंध से शेयर की और वहाँ पर जो फिर फैसला हुआ उसके मुताबिक हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें यह है कि 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं उनको हम स्कूल बंद तो नहीं किया हमने, बच्चों की जो फिज़िकल अटेंडेंस होती है उसको हमने रोका। अब ये जो फैसला हुआ है इसको भी ज़रा इसका बैकग्राउंड थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि आपसे शेयर करूँ। ये बात तो फैक्ट है कि इस वक्त सूबा सिंध में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोविड की वो सूरत हाल नहीं है जो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ख्वाब खरगोश में हों और हम जो आने वाली आगे की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि ख़राब हो सकती है उससे हम अपने आप को बिल्कुल लाइल में रखें और जानते हुए भी हम इक़दाम ना करें। हुकूमत सिंध ने पिछले कई दिनों से फेडरल गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त की हुई है कि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान से जो ट्रांसपोर्ट आती है, जो लोग सफ़र करते हैं सूबा सिंध में, उस सफ़र पर पाबंदी लगाई जाए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इंटरप्रोविंशियल उसको बंद किया जाए, जो ट्रेन हैं उसको बंद किया जाए, जो फ्लाइट्स हैं उसको बंद किया जाए, ताकि पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से जो वहाँ जो इन्फेक्शन रेट हाई है, जो UK वेरिएंट इस कोविड का आया हुआ है जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उससे हम अपने सूबे के लोगों को महफूज रख सकें, बचा सकें। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है। तो अगर वो फैसला नहीं करते हैं तो ये आपके भी इल्म में है कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग बाकी सूबों से सूबा सिंध में आते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो इसकी ट्रांसमिशन तो इसी तरह होती है, अगर लोग आते जाते रहेंगे तो ये वायरस यहाँ पर भी आएगा और इसी तरह नुकसान पहुँचाएगा। तो हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कोशिश की कि किसी तरह से नुकसानात को जो है वो कम किया जा सके। हम अब भी ये समझते हैं कि हमें खदशा है कि सूबा सिंध में भी खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर हमने वक्त पर सही इक़दाम नहीं किए और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। सूबा सिंध में इस वक्त जो शरह है वो 2.1 है, ये तो आपके इल्म है, लेकिन अगर आप इसमें कराची में देखें तो ये 5.39 है और हैदराबाद में 5.58 है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से जो शरह चल रही थी ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में, उसमें इजाफा हो रहा है। ये नहीं है कि वो नीचे जा रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। और अगर इजाफा हो रहा है तो हमें उस पर एहतियाती तदाबीर अभी से इख्तियार करनी चाहिए, ना ये कि हम इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता जब ये 10% हो जाएगी उसके बाद हम इक़दाम करेंगे। तो सूबा सिंध की हुकूमत ने कुछ अर्ली एक्शंस लिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने कहा है कि वो इस पर मदद करे हमारी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, सूबाई हुकूमत वो नहीं कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। और मैं समझता हूँ कि जितने प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स हैं वो भी हुकूमत सिंध की इस मजबूरी को समझेंगे
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے 1 برس میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو، نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو، نہ ہی کوئی والد یہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا یہ نقصان ہو۔ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں، اور ایک چیز ہم نے جو پہلے سے طے کی ہوئی ہے کہ اس سال بچوں کو بغیر ایگزامس کے پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہم بر وقت اقدامات نہیں کرتے اور خدا نخواستہ یہ اسکول کا جو کلوجر ہے وہ زیادہ طویل ہو جاتا ہے تو اس میں بچوں کا پورا 1 سال ضائع ہو سکتا ہے، بچوں کے 6-8 مہینے ضائع ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا ہمارا جو اکیڈمک پلان ہے وہ ری شیڈیول ہوگا اور ساری چیزیں آگے چلے جائیں گی۔ تو اس لیے کچھ یہ چیزیں کی گئی ہیں، تو میری رائے تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور جو کچھ غلط خبریں میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، ایک تذبذب ہے وہ ختم ہو۔ سر میری بات یہ ہے کہ جی قائد صاحب، آپ نے کہا کہ آپ نے وفاقی حکومت سے گزارش کی ہوئی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے بین صوبائی کی پابندی لگائی جائے، اگر وہ فیصلہ جب بھی ہو، لیکن صوبائی حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ اسکیننگ شروع کرے جو انٹری پوائنٹس ہیں صوبے میں یا ایئرپورٹ پہ یا ٹرین میں، یا یہ ممکن نہیں ہے صوبے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے، ایئرپورٹ پر تو شاید نسبتاً تھوڑا سا آسان ہو جائے لیکن وہاں بھی مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ جی بسز میں آنے والے لوگوں کی ہم اسکریننگ کریں اور جب ٹیمپریچر آپ کا 40 ڈگری ہو اور گرمی بڑی شدت کی ہو اور ہم سندھ کے بارڈر پر جو آنے والی بسوں کو روکیں اور وہاں لوگوں کے مجمع ہوں جس میں خواتین بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اور یہ سارا عمل کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ صورتحال اتنی آسان نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو شاید ہم یہ کر لیتے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے شہریوں کو زیادہ تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی شخص یا صوبہ سندھ کے بارڈر پہ پہنچ جاتا ہے، وہ خیبر پختونخوا سے چلا ہوا ہے اور وہاں سے ہم اس کو کہہ کہ تم اس بس میں بیٹھو اور واپس چلے جاؤ، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا، اس میں مشکلات ہیں۔ ایک اکرم کر لے صبح دیگر صوبوں کے برعکس صوبہ سندھ میں یہ کیوں ہوتا ہے جب اسکول بند کرنے کا موقع آتا ہے تو پرائیویٹ اسکول والے احتجاج شروع کر دیتے ہیں، تاجر جب دکانیں بند کرنے کا جو ہے نا منصوبہ ہوتا ہے تو تاجر جو ہے نا اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم سی ایم ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، اسی طرح ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ہڑتال شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ دیگر صوبوں میں یہ نہیں۔ تو سندھ میں کیا خاص کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں پچھلی مرتبہ جب یہ ہوا تھا تو وہ جماعت پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، اسلام آباد میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں، کے پی میں بھی وہ چیزیں ہو رہی تھیں جہاں کی اپنی حکومتیں تھیں، وہاں وہ کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن صوبہ سندھ میں اگر وہ چیزیں ہو رہی تھیں تو وہ بجائے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کھڑے جاتے تھے۔ تو اگر ملک کی سیاسی جماعتیں، ارکان پارلیمنٹ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور سندھ حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت ابھارنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، اس لیے کہ جو حکومت بھی یہ اقدامات کر رہی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی پنجاب، اس کے بعد ہم جا کے کریں تو یہ کوئی دانش مندی کا فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ اگر آج ہم کچھ اقدامات کریں اور ہم اس اسپائک کو بڑھنے سے روکیں اور یہ 12 پہ نہ جائے، 10 پہ نہ جائے تو شاید ہم بہت جلدی ریکور کر جائیں گے، اور جن چیزوں پہ پابندی لگی وہ پابندی جلد ختم ہو جائے گی، اور اگر ہمیں تاخیر کی تو شاید وہ پابندی بھی جو ہے طویل ہو جائے گی۔ ایک سیکنڈ امتحان بھی ضرور وٹھنداسیں، آن لائن کلاس پڑھائینداسیں، آن لائن کلاس چھوکرا وٹھی نथा سگھن، پراڻي جا जेके माण्हू उते कंहिं क़िस्म जी काल कोन कनि तो तव्हां इम्तिहान कीअं वठंदो, ॿार इम्तिहान में कीअं वठंदा, कोर्स तो मुकमल कंदा। میں نے ابھی یہ بات کہی کہ ہم ایگزامس کے بغیر پروموٹ نہیں کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایگزامس مارچ میں ہونے تھے تو مارچ میں ہی ہوں گے۔ اگر صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو کچھ مہینے آگے جانا پڑتا ہے تو ہم آگے چلے جائیں گے، 2 3 4 مہینے آگے جانا پڑا تو چلے جائیں گے، لیکن ایگزامس ضرور لیں گے، اس لیے کہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ 2 برس مستقل بچوں کو بغیر امتحان کے اگلی کلاسوں میں بھیجنے سے ہمارے جو ایڈمیشنز ہونے ہیں آگے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسپیشلی جو پروفیشنل کالجز ہیں اس میں وہ سارا سسٹم ہمارا تہس نہس ہو جائے گا، اس لیے ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ان کو جو ہے جب یہ فیصلہ کیا گیا اسکول کی بندش کے حوالے سے 1 سے 8 کلاس تک کے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تدریسی عمل جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اس پر آپ کیا ایکشن لیں گے، کیا ہوگا، کیا دوبارہ بات چیت ہوگی، کچھ بھی ہوگا؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ اعتماد میں لیے جانے سے ان کا مقصد کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو تفصیل بتائی، مجھے بتائیں کہ کسی اور صوبے نے کیا اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو اس طرح کی بنائی ہے
کیا تعلیم کے حوالے سے اپنے فیصلے کرنے سے پہلے اس قسم کی کوئی کنسلٹیشن کہیں ہوتی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. وہ تو فیصلے کرتے ہیں، اس کو نافذ کر دیتے ہیں. ہم نے تو جو ٹاسک فورس کی سفارشات تھیں، جو ان کا فیصلہ تھا کہ بند کر دیا جائے، ہم نے فوری طور پہ بند نہیں کیا. ہم نے پھر میٹنگ بلائی، پھر مشاورت کی. لیکن اگر مشاورت میں بیٹھے ہوئے 40 لوگوں میں سے 2 سمجھتے ہیں کہ جو میری رائے ہوگی وہی فیصلہ ہونا چاہیے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کو اعتماد میں لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد میں لیے جانے کا طریقہ بھی یہی کہ بٹھا کے سب سے بات کریں. لیکن اگر کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم فیصلہ کریں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنا سب کے لیے ضروری ہے، ان کو کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کرتی ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. بائی فورس کی ساری چیزیں کریں گے. اب جو فیصلہ ہوا ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف نہیں ہیں. میں تو شاید واحد منسٹر ہوں جو پچھلی مرتبہ جب اسکول بند تھے تو والدین سے یہ ڈیمانڈ کرتا رہا، ریکویسٹ کرتا رہا کہ اسکولوں کی فیس آپ ضرور دیں. باقی جگہوں سے تو مجھے کہیں سے آواز نہیں آئی. تو مجھے اندازہ ہے کہ اگر پرائیویٹ اسکولز بند ہوتے ہیں یا ان کی تعداد کم ہوتی ہے، بچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، تو اوور آل جو ہمارا ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھتے ہیں. لیکن اب صورتحال اگر ایسی پیدا ہو جائے کہ لوگوں کی صحت کا ایشو ہو اور ماہرین آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بند کر دیں، تو میں یا حکومت سندھ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ ماہرین کی رائے کو ایک طرف رکھے اور اسکول کے جو مالکان ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لیں؟ تو یہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. ایک ایک لوگ تنگ ہو کر سوال کر رہے ہیں کہ کورونا صرف جو ہے وہ اسکولوں میں ہی آ رہا ہے، کہ اسکولوں کی بندش کی جا رہی ہے، اور کیا سندھ حکومت مزید سخت لاک ڈاؤن کی طرف بھی جا رہی ہے رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد؟ دیکھیں، ویسے مجھے سچی بات ہے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. کوئی کہتا جی 9ویں کلاس میں کرونا نہیں جائے گا، کیا 10ویں میں نہیں جائے گا؟ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو یہ منطق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو لوگ دیتے ہیں کہ یہاں نہیں جائے گا، تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے نہ نکلیں، میں اپنے گھر سے نہ نکلوں، ہر آدمی گھر میں کہہ دو کہ بیٹھ جائے، ختم ہو جائے گی بات. لیکن آپ نہیں کر سکتے. تو آپ کیلکولیٹڈ اسٹیپس لیتے ہیں کہ اس اسپائک کو زیادہ تیزی سے پھیلے نہ دیں. اس کے لیے آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایک اسکول کے اندر مثال کے طور پہ 10ویں جماعت تک کا اسکول ہے، اس میں 100 بچے پڑھتے ہیں. اگر آپ 8 کلاسیں سسپینڈ کر دیں گے تو 20 رہ جائیں گے. اب 20 کے لیے وہ جگہ اتنی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اس کو SOPs کو فالو کر کے چیزوں کو چلا سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو اور کسی طرح سے وہ جو اسپریڈ ہے وائرس کا اس کو ہم بریک کر سکیں. تو یہ مقصد ہوتا ہے. باقی اب دلائل تو ہر آدمی کے پاس ہوتے ہیں. ہم بند کرنے جائیں گے اسکول تب بھی ہمارے پاس دلائل ہیں، ہم کھولنے جائیں گے تب بھی اس کے پاس دلائل ہیں، مخالفت میں بھی ہیں اس کے لیے بھی. تو یہ حکومت وفاق کے ناکام کرنے لائے لاک ڈاؤن لگائے پی، ادارہ بند پہ کرے، کاروبار بند پہ کرے، صبح واپاری احتجاج پہ کن، پوء وری حکومت رڑی نہیں کرے، جڏهं ٹیکس کلیکشن ہی نہ تھیندي، حکومت ناکام ويندي تو پوء وری رڑي لا ڪندا ٿوري پيسا ڪڍندا. یار مجھے پتہ نہیں ہے وہ فضول کیا باتیں یہاں ہوئی ہیں مجھ سے پہلے، لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں شاید وہ میرا خیال ہے کہ چونکہ تھوڑا سا جیل ویل میں رہ کر آئے ہیں تو ذہنی صلاحیت ان کی متاثر ہوئی ہے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صوبہ سندھ کی حکومت اب تک NCOC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے ہی اقدامات کیے ہیں. کوئی ایک فیصلہ ایسا نہیں ہے جو ہم نے خود سے کیا ہو. پنجاب کے کئی علاقوں میں مکمل طور پر تمام تعلیمی ادارے بند ہیں. خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں. وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹیں سیل ہو رہی ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہاں ایسا ابھی نہیں ہے. جو NCOC نے کہا ہے ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اس کے ہم پابند اس لیے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمیں پابند بنایا. ایک منٹ آفس ایک سیکنڈ وزیر تعلیم ہے، پیرنٹس میں جو ہے تشویش ہے، مختلف خیالات آ رہی ہے کہ اسکولوں میں یہ تعداد کی شرح کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح سرکاری اور نجی دفاتر میں روٹیشن کے تحت 50% امپلائز کو بڑھایا جا رہا تھا، کیا یہ اسکولوں میں بھی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو تعلیمی اداروں میں شرح ہے وہ اس وقت 2.7% کے قریب ہے، 2.7%. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اسکولوں میں اور دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں رینڈم ٹیسٹنگ ہوتی ہے، یا اگر کوئی ایک آدھا پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر تمام لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو جو 2.6 یا 2.7 شرح ہے تو وہ اگر آپ 100% لوگوں کو کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ کم بھی ہو جائے یا زیادہ بھی ہو جائے. لیکن اگر ہمیں جو پریشانی ہے اس وقت وہ پنجاب اور KPK میں جو UK ویریئنٹ ہے جس سے زیادہ بہت تباہی ہو رہی ہے،
اس کو یہاں پھیلنے کا ہمیں ڈر ہے، اس کے پھیلنے کا ڈر ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صوبے میں تعلیم سے متعلق اور تعلیمی اداروں سے متعلق اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کر رہے تھے میڈیا کو۔